आप देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम। हक मग़फ़िरत करे अजब आज़ाद मर्द था। आज इस वक्त के जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, उम्मत मुस्लिमा बिलखुसूस पाकिस्तानी कौम एक अजीम सानह अजीम से दो चार हो चुकी। दारुल उलूम हक्कानिया अकोड़ा खटक के सरपरस्त आला और मारूफ आलिम दीन मौलाना समीउल हक साहब अब हम में नहीं रहे। मौलाना को अब से थोड़ी देर पहले एक नहायत सफ़ाकाना हमले में शहीद कर दिया गया। इस हमले से जुड़ी मालूमात के मुताबिक मौलाना के साहबजादे ने एक बयान दिया है मुख्तलिफ टीवी चैनल्स को, जिसके मुताबिक उन्होंने ये बताया है कि मौलाना नमाज असर के वक्त बल्कि नमाज असर के बाद आराम करने की गर्ज से रावलपिंडी में मौजूद थे। उनके मुहाफ़िज़ बताया गया है कि उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं थे, वो खाना लेने के लिए गालिबन गए हुए थे। इस दौरान कोई आया और उसने आकर के मौलाना के सीने, नाक, कान पर और हाथों पर भी चाकू के गहरे वार किए हैं। मुतज़ाद रिपोर्ट्स इस हवाले से, इस वाक़े के हवाले से आई हैं। किसी ने कहा कि फायरिंग के वाक़यात भी, एक फायरिंग का वाक़या भी इसके हवाले से मौजूद है, ऑन रिकॉर्ड है। तस्दीक नहीं की जा सकी, लेकिन मौलाना के साहबजादे मौलाना हामिद जो थे उन्होंने ये तस्दीक किया कि बहरहाल माज़रत इस एक सानहे में मौलाना अब इस दार फ़ानी से कूच कर चुके हैं। मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। मुहाफ़िज़ असर या मगरिब की नमाज़ के वक्त खाना लेने चले गए। मेरा ख्याल है तफ्तीश के इदारे इस हवाले से भी कुछ सोच रहे होंगे। बहुत माज़रत, मुख्तसर से एक कमर्शियल ब्रेक पे जाए। वेलकम बैक नाज़रीन। इंतहाई माज़रत ख्वाह हूँ अब से थोड़ी देर पहले होने वाली गैर दानिस्ता हरकत के लिए। आपकी तबीयत नाजुक पर गिरा गुजरी होगी यकीनन, लेकिन इस माज़रत के बाद कारी उस्मान साहब से हमने इस सानहे के हवाले से मौलाना समीउल हक के जो इंतकाल पर मलाल है बल्कि उनकी शहादत है उसके हवाले से कुछ मुख्तसर गुफ्तगू की थी। आइए आपको वो सुनवाते हैं और आपको बताते हैं कारी उस्मान साहब इस सानहे के हवाले से क्या व्यू पॉइंट रखते हैं। शेखुल हदीस मौलाना समीउल हक साहब का सफाकाना कत्ल बदतरीन दहशतगर्दी और बुज़दिलाना कार्रवाई है। मौलाना समीउल हक के साना इर्तिहाल पर आज पूरी पाकिस्तानी कौम सोगवार और गमज़दा है। मौलाना समीउल हक एक फर्द नहीं बल्कि एक तहरीक का नाम था। मौलाना समीउल हक इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के दाई और अजीम इंसान थे। उन्होंने हमेशा इत्तेहादी उम्मत की कोशिश की बात की है और वो हमेशा मुल्क में निफाज इस्लाम के लिए उन्होंने मुसलसल कोशिशों में मसरूफ रहे। मौलाना समीउल हक साहब ने, आप जानते हैं कि अपनी पूरी जिंदगी इस्लाम की सरबलंदी और मुल्क में कुरान और सुन्नत के निज़ाम के निफाज के लिए वक़फ़ कर रखी थी। हम समझते हैं, बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मौलाना मुफ्ती महमूद के उस कौल को दोहराऊंगा कि जिस मकतूल का कातिल ना मिले उसकी कातिल हुकूमत वक्त हुआ करती है। ये थे कारी उस्मान साहब हुकूमत वक्त के किरदार पर, हुकूमत वक्त के हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते नज़र आ रहे थे। मौलाना समीउल हक साहब महज़ एक आलिम दीन नहीं थे। मौलाना समीउल हक साहब जो हैं वो दिफ़ा पाकिस्तान काउंसिल जैसी एक एक्टिव एसोसिएशन के एक सरगर्म रुकन भी थे, बल्कि आप यूँ कहिए कि उनके सरपरस्त आला थे। लियाकत बलोच साहब इस हवाले से क्या कहते हैं, देखिए। देखो, मौलाना समीउल हक साहब एक आलम बाअमल थे और इत्तेहाद उम्मत के दाई थे और पाकिस्तान के एक बहुत बड़े मुहिब वतन रहनुमा थे।
انہوں نے ساری زندگی امن کے لیے، اتحاد کے لیے، عبادت اور یکجہتی کے لیے گزاری. انہیں ہمیشہ شہادت کی موت کی تمنا بھی تھی. انہیں شہادت کی موت تو مل گئی ہے، لیکن یہ بہت المناک واقعہ ہے، صدمے کا باعث ہے. مجھے ایک طویل مدت سے پارلیمنٹ میں بھی متحدہ مجلس عمل، ملی یکجہتی کونسل اور دفاع پاکستان کونسل شریعت محاذ پر مل کے کام کرنے کا موقع ملا. وہ بہت ایک نفیس آدمی، محبت والے آدمی اور ایک بڑے اظہار کی جرت رکھنے والی شخصیت تھے. ان کے اس المناک قتل سے جو ہے کہ ایک بڑا منفی پیغام ہے، معاشرے پر ایک بہت دورس منفی اثرات مرتب ہوں گے. لیکن ملک پہلے ہی بڑے بحرانوں سے دوچار ہے. اب ریاست کو، ریاست کے اداروں کو اور تمام قومی قیادت کو مل کر انہی ترجیحات پر اپنا کوئی نہ کوئی مثبت کردار ادا کرنا ہوگا، وگرنہ حالات جو ہیں کہ اور زیادہ بگڑیں گے. اور وہ قوتیں جو ایک طویل مدت سے پاکستان کو غیر مستحکم دیکھنا چاہتی ہیں، اپنے استحکام کا شکار کرنا چاہتی ہیں، ان کے مقابل میں قوم کو وحدت اور یکجہتی کا ہی مظاہرہ کرتا. ناظرین، یہاں ہم پروگرام میں جائیں گے ایک مختصر سی کمرشل بریک پہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار کے مولانا سمیع اللہ کے درجات کو بلند فرمائے، اور ان کے جو لواحقین ہیں، پسماندگان ہیں، ان کے معترفین، معتقدین ہیں، ان کو صبر جمیل و اجر عظیم عطا فرمائے. اسی کے ساتھ یہاں جائیں گے ایک مختصر سی کمرشل بریک پر. ویلکم بیک ناظرین. سیکنڈ سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں آفتاب جہانگیر صاحب، MNA پاکستان تحریک انصاف سے. ان سے ہم گفتگو کا شرف حاصل کریں گے، لیکن یہاں اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے اس میرٹ کی جس کا رونا رویا جاتا تھا اس وقت جب کنٹینر اسلام آباد میں اور کبھی کہیں اور آباد ہوا کرتا تھا. یہ اس وقت کی بات ہے جب عمران خان صاحب اپوزیشن میں ہوا کرتے تھے. حالانکہ غالب اکثریت کا خیال یا اپوزیشن جماعتوں کا خیال یہ بھی ہے کہ اس وقت بھی خان صاحب اپوزیشن میں ہی ہیں، لیکن پھر بھی عذرائے اخلاق اگر ہم اس دور کو یاد کریں تو خان صاحب اس وقت یہ بتایا کرتے تھے کہ نئے پاکستان میں کیا چیزیں نہیں ہونی چاہیے. نئے پاکستان میں میرٹ کا بول بالا ہونا چاہیے، جو رائٹ مین ایٹ دا رائٹ پلیس ہے وہ ہونا چاہیے تاکہ درست وقت پر اچھے نتائج حاصل کیے جا سکیں. لیکن انفارچونیٹلی جب سے تبدیلی سرکار آئی ہے، پے در پے ایسی حماقتوں کا یا غلطیوں کا ارتکاب کیا جا رہا ہے جو خود حکومت کے گلے پڑ رہی ہیں. اس سے پہلے DPO پاک پتن کا معاملہ ہوا تھا جس پر حکومت کو اچھی خاصی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا تھا. یہ معاملہ ڈائریکٹ سپریم کورٹ نے اس کا نوٹس لیا. اس کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب کی طلبی ہوئی، اس کے بعد سبکی ہوئی، اس کے بعد انہوں نے معذرت سبمٹ کی. بھائی وزیر اعلیٰ پنجاب دکھا دو یار، اب تو میں آگے بھی بڑھنے والا ہوں. تو وزیر اعلیٰ پنجاب کی خیر سبکی بھی ہوئی خوب جی بھر کر کے، انہوں نے معذرت بھی کی. اس کے بعد عمران خان صاحب جو ہیں وہ پھر گائے بگائے آ کر کے ہمیں یہ بھی بتاتے رہے کہ آپ لوگ گھبرائیے نہیں، عرف عام میں جس کو کہتے ہیں کہ چل کیجئے. لیکن ہم چل کر نہیں پا رہے کیونکہ پے در پے اتنے حادثات اور سانحات رونما ہو رہے ہیں. کبھی پیٹرولیم پرائزز بڑھا دی جاتی ہیں، کبھی گیس پرائزز ہمیں تنگ کیا جاتا ہے، کبھی پھر بجلی کے نرخ بڑھا دیے جاتے ہیں. لیکن اس کے بعد پھر ایک ایسا نادر شاہی کارنامہ ہوا. اعظم سواتی صاحب ایک وزیر ہیں اور وہ ظاہر ہے کہ ان کی بھی یہ پہلی جماعت نہیں ہے، یہ تو کوئی کہنے کی بات نہیں ہے. وہ پہلے کسی اور جماعت میں تھے، اس کے بعد پھر ان کو اچانک تحریک انصاف اچھی لگنے لگی. تحریک انصاف میں جب وہ آئے تو ظاہر وزارت تو ان کا حق تھی، وہ حق ان کو مل گیا. اس کے بعد چونکہ وہ قبضہ کرنا بھی ذرا وزراء کا ایک استحقاق ہوا کرتا ہے، وہ انہوں نے قبضہ بھی کر لیا. ایک غریب آدمی نے قبضہ کیا تھا، وہ ان کو سمجھ میں نہیں آیا. کچھ گائے وائے کا ایشو. اب اگر گائے بھینسوں میں جاؤں گا تو پھر معاملہ ذرا آگے پیچھے ہو جائیں گے، شاید آفتاب صاحب کو یا دوسرے لوگوں کو برا لگے. یہ ہے وہ غریب آدمی جو ان کے جو ہے استحقاق کی بھینٹ چڑھ گیا. IG اسلام آباد کو اس میں کھینچ لیا انہوں نے، اعظم سواتی صاحب نے، کیونکہ ظاہر ہے وہ منسٹر ہیں، منسٹر ان یونیفارم. حالانکہ منسٹر کی کوئی یونیفارم تو نہیں ہوتی، یونیفارم تو IG کی ہوتی ہے، لیکن IG کی یونیفارم انہوں نے لے لی. انہوں نے خان صاحب سے بات کی، بتایا جا رہا ہے، واللہ عالم مجھے نہیں معلوم. خان صاحب نے ظاہر ہے کہ اپنے وزیر کی سائڈ لی اور انہوں نے ان کی وکٹ لے لی. خان صاحب بالر بھی اچھے رہے تو وکٹ لینا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا. IG صاحب وکٹ دے کر کے خاموشی سے ایک یوں کہیے کہ آئسولیشن میں چلے گئے. لیکن چیف جسٹس آف پاکستان میاں ثاقب نثار صاحب کو ان کی آئسولیشن پہ اعتراض تھا. انہوں نے ان کو آئسولیشن سے بلوایا، چھٹیوں سے رخصت سے اس کو بلوایا، اور یہ معاملہ سوموٹو نوٹس کی زد میں آ گیا. اس کے بعد سے آتے ہیں گلے پڑی ہوئی ہیں تحریک انصاف کے.
اس کے بعد سے آتے گلے پڑی ہوئی ہیں. بالخصوص اعظم سواتی صاحب کے قرین قیاس دشمنوں کا یہ ہے کہ غالباً اب ان کی وکٹ ڈاؤن ہونے والی ہے اور ان کی نااہلی تک نوبت جائے گی. واللہ عالم ایسا ہوتا ہے نہیں. آفتاب جہانگیر صاحب سے ان کا مطمئن نظر جانے لیتے ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر پہلی مرتبہ آپ میرے شو میں شرکت کر رہے ہیں اس لیے خوش آمدید. اور یہ جو میں نے ابھی اتنی دیر تک بقراتی کی ہے اس پر میں معذرت نہیں کروں گا. یہ بہت سارے لوگوں کی ایک رائے ہے, میں نے اس کا ایک تمہید اس لیے باندھی تاکہ آپ کو ایک بیک گراؤنڈر دیا جا سکے. یہ مجھے بتائیے گا جو پچھلی حکومتوں میں حرام تھا اس حکومت میں حلال کیسے ہو گیا؟ ہر وہ آدمی جو عمران خان صاحب یا ان کے جو جس کو کہتے ہیں آپ کابینہ, ان کے وزراء کو پسند نہ ہو اس کو ہٹا دیا جائے, اس کی وکٹ لے لی جائے اور یہ کام جسٹ بھی ہو, اس کی جسٹیفیکیشن بھی پیش کی جائے. اور جب اس معاملے کا نوٹس لیا جائے تو فواد چودھری صاحب کہیں کیا وزیر اعظم کا اتنا بھی اختیار نہیں؟ تو وزیر اعظم کا اختیار تو بہت کچھ ہے, پھر لے جائیں سب کوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ نور العالفین صدیقی صاحب آپ کا. پہلے تو میں مولانا سمیع الحق صاحب کی شہادت پر ان اللہ و انا الیہ راجعون, اور جو عالم اسلام کا ایک بہت بڑا نقصان اور بالخصوص پاکستان کا, کیونکہ مولانا امن کے داعی تھے اور مولانا کا ایک بہت بڑا رول تھا افغانستان اور پاکستان کے درمیان امن کو پیدا کرنے کے لیے. تو اس سلسلے میں یہ بہت بڑا نقصان ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دن اگر ہم تھوڑا سا اپنی گفتگو کو بہتر انداز میں کر لیتے, جیسے کہ ابھی آپ نے خود ہی اپنے بارے میں کہا کہ میں کچھ وہ کر رہا تھا, تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے کہیں آپ ڈرائنگ روم میں کسی عام پاکستانی کی لینگویج کو پروگرام کے اندر شامل کر رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ وضاحت مجھ پہ قرض ہے, اس لیے آپ کی بات کو انٹروین کر رہا ہوں. یہ وضاحت مجھ پہ قرض ہے, یہ سوٹ ٹائی والے کسی اینکر کا شو نہیں ہے جس میں ہکلا کر کے اور وزراء کے پروٹوکول کا خیال کر کے میں سامنے والے کے استحقاق کو بروکار لاؤں. یہ وہ شو ہے جس میں عوام کے مطمئن نظر کو میں اپنے مہمانوں تک پہنچاتا ہوں اس ایک انداز میں جو میرا ہے, تو اس لیے اس پہ میں قطعی معذرت خواہ نہیں ہوں. جی نہیں, میں آپ سے معذرت کی بات بھی نہیں کر رہا. میرا تعلق تھوڑا بہت آپ کے شو میں پہلی دفعہ آیا ہوں, لیکن اب تک کے بے شمار شو میں میں خاص طور پر صبح مارننگ شو میں بہت دفعہ آیا ہوں. یہ مارننگ شو سے ذرا ڈیفرنٹ ہے سر, پروگرام کی زینت بنتا رہا ہوں. اچھا جی مجھے معلوم ہے, لیکن جو مطلب جو مجھے یہ آپ کی رائے ہے, آپ نے جو جس طرح کا جو میری رائے ہے میں اپنی رائے بیان کر رہا ہوں کہ دیکھیں جو چیز پہلے حرام تھی وہ آج بھی حرام ہے, جو پہلے حلال تھی وہ آج بھی حلال ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی غلط کام پہلے ہوا ہو تو میں اس کی بھی تائید نہیں, اس کی بھی وہ مذمت کروں گا, اور جو غلط کام آج ہو رہا ہوگا مجھ میں اتنی اخلاقی جرت ہے کہ میں اس کو آج بھی غلط کہوں گا, چاہے وہ کوئی میری حکومت کے اندر ہوا ہو یا ماضی کی کسی حکومت نے کیا ہو. تو میرے لیے دونوں چیزیں, جو غلط ہے وہ غلط ہے, جو صحیح ہے وہ صحیح ہے. لہٰذا میں کسی غلط بات کی حمایت نہیں کروں گا, چاہے وہ اعظم سواتی صاحب ہوں چاہے وہ ڈی پی او کا مسئلہ ہو. جو غلط ہے وہ غلط ہے. رائٹ. آپ یہ مجھے بتائیں گے سر, غلط تو ہے, اعظم سواتی صاحب کا بھی آپ نے نام لے لیا, تو اچانک یہ خان صاحب اس لیول پہ جا کر کے اغلاط کا سلسلہ, اگر پوچھا تو میں نے آپ کو بتا دیا. نہیں, اغلاط کا سلسلہ اگر اوپر تک چلا جائے تو بھی آپ کنڈیم کریں گے, کیونکہ ڈی پی او پاک پتن والے معاملے پر بھی خان صاحب نے انٹروین کیا تھا اور فائنلی اس معاملے کا بھی تانے بانے وہاں تک جا رہے ہیں. اچھا دیکھیں, یہ خان صاحب تک تانے بانے نہیں جا رہے, لیکن یہ کیونکہ ہر چیز کو جو ہے ہم اوپر تک لے جاتے ہیں. خان صاحب میرٹ کے اوپر بات کرتے ہیں اور ہمیشہ میرٹ پر ہی فیصلہ کرتے ہیں, اور آپ آگے بھی چل کر دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی میرٹ کے اوپر ہی فیصلہ ہوگا. خان صاحب ایک بہادر آدمی ہیں, وہ کبھی کسی کے دباؤ میں نہیں آتے. اچھا سر, یہ مجھے بتائیے گا, خان صاحب کے بہت قریب رہ چکے ہیں ہارون الرشید صاحب, معروف صحافی, معروف تجزیہ کار, معروف کالم نگار, معروف واٹ ایور. ان کا ایک شو میں دیکھ رہا تھا, ان کا ایک ویو پوائنٹ ہے, ایک کالم بھی ان کا میرے سامنے ہے, وہ لکھتے ہیں کیا حکومت الٹے قدموں چل پڑی ہے. ایک دو لائن میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں اور پھر اس کا ایک خلاصہ. کیا عمران خان اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے نکلے ہیں؟ کیا پنجاب کی حد تک ان کی حکومت الٹے قدموں پر چل پڑی ہے؟ پختونخوا کا آموختہ بھلا کر وہی کرنے چلی ہے جو پچھلی حکومتیں کرتی تھیں. سول سروس میں اپنے پسندیدہ ٹولے کی سرپرستی. کلاسیکل مثال اسلام آباد کے آئی جی کا تبادلہ ہے, عدالت نے جس پر حکم امتناعی جاری کر دیا. اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہارون رشید صاحب بھی جو ہیں وہ ان سب باتوں پر جی مجھے معلوم ہے ہارون جی اچھا میں کسی صحافی کی اس پر نہیں بحث کرنے کے لیے آیا. ہارون رشید صاحب کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے. ابھی پچھلے دنوں ہارون رشید صاحب کی ہی ایک ویڈیو جو ہے
ایک آڈیو بھی جو ہے وائرل ہوئی تھی, اس میں بھی ہارون رشید صاحب کا آپ نے دیکھ لیا ہوگا انداز کیا تھا. لہٰذا میں کسی اس پر نہیں بات کر رہا, میں تو جو میں فیس کرتا ہوں, جو میں جانتا ہوں, جو میں اپنی پارٹی کو پہچانتا ہوں, جو میں اپنے لیڈر کو جانتا ہوں, میں اس کی بات کروں گا کہ میرا لیڈر میرٹ کے اوپر کام کرتا ہے, میرٹ کے اوپر بات کرتا ہے اور میرٹ کے اوپر فیصلے کرے گا انشاءاللہ تعالی. رائٹ, چلیں اب میرٹ پہ بات کر لیتے ہیں. اچھا سر, یہ پیٹرولیم مصنوعات وغیرہ جو بڑھائی گئی ہیں, اس کی کوئی جسٹیفیکیشن دیں گے کہیں؟ جی, اس کی جسٹیفیکیشن یہ ہے کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جس حالات میں ہمیں ملک ملا, اگر اس حالات کے اندر بعض دفعہ مشکل حالات کے اندر دوائی کھانی پڑتی ہے. جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو آپ کو کچھ نہ کچھ میڈیسن لینی پڑتی ہے. بعض دفعہ ایک کورس میں آپ کی وہ طبیعت صحیح ہو جاتی ہے, بعض دفعہ اس اینٹی بائیوٹک کو دوبارہ آپ کو استعمال کرنا پڑتا ہے. ہمیں بھی معلوم ہے. تو یہ آپ نے کنٹینر پہ تو نہیں بتایا تھا سر؟ اگر کسی, یہ آپ نے کنٹینر پہ تو نہیں بتایا تھا؟ اس وقت تو سب میٹھا میٹھا کنٹینر کی بات نہیں ہو رہی. یہ کنٹینر نہیں, اب بھی میٹھا میٹھا حباب ہے اور کڑوا کڑوا تھو تھو ہے, اب بھی وہی ہے. ایسا نہیں ہے سر, کوئی فرق نہیں آیا. لیکن فرق یہ آیا ہے سر, فرق یہ آیا ہے کہ جب ہم نے حکومت کو سنبھالا ہے, ہمیں وہ دیگ ملی ہے جس دیگ کے اندر باورچی نے اپنے لیے بھی کھانا نہیں چھوڑا. تو اس لیے جب آدمی کہیں اب اس میں آیا ہے, جو مسائل ہیں اس کو اس کے حساب سے, میرٹ کے حساب سے دیکھا جائے گا. لیکن انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے آگے چل کر جس طرح آسانیاں پیدا ہوں گی, جس طرح معاملات صحیح ہوں گے, تو پھر یہ فیصلہ تو قوم نے کرنا ہے کہ اس نے اگر ہماری پرفارمنس کے اوپر اور ہمارے ان ساری چیزوں کے اوپر جو فیصلہ کرے گی وہ ہمیں بالکل سر تسلیم خم قبول ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ حالات کے ساتھ پچھلی حکومتیں جب آئی تھی نا اقتدار میں, تو یہ پاکستان میں حکومتوں کا وطیرہ ہے, شیوا ہے کہ جب کوئی نئی حکومت آتی ہے اقتدار میں تو یہ بتاتی ہے سب سے پہلے کہ خزانہ خالی تھا. سر ایک سیکنڈ, جی سر میں پہلے سوال کمپلیٹ کر لوں. عارفین صاحب, 3,000 سے 30,000 روپیہ پچھلی حکومتوں نے قرضے کو 3,000 ارب تک لے گئے, 30,000 ارب تک لے گئے. سر میں ایک بات آپ سے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, جس کی وجہ سے سب سے پہلے میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, ہم پچھلی حکومتوں سے نالان تھے اس لیے تبدیلی لائے, تو اس لیے اس بات پہ تو کوئی جھگڑا ہے ہی نہیں نا. بالکل, تو تبدیلی کے لیے کچھ ٹائم تو آپ کو دینا پڑے گا نا. تبدیلی کے لیے کچھ ٹائم تو دینا پڑے گا. ابھی تو آپ نے بچے کو اسکول میں بھیجا نہیں اور آپ کہتے ہیں گریجویشن کی سند ہاتھ میں لے آؤ. نہیں سر, خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک. آپ تو وزیر بن جائیں گے لیکن میں تو ادھر ادھر ہو جاؤں گا. نہیں ہوں گے انشاءاللہ. نہیں 100% اس بات پہ تو 100 روپے کی شرط لگ گئی, کیونکہ جس آپ عام آدمی کی بات کر رہے ہیں اس عام آدمی سے آپ لوگوں کا رابطہ نہیں ہے. میں عام آدمی کی بات کر رہا ہوں, خاک نہیں ہوں گے انشاءاللہ. کس عام آدمی کی بات کر رہے ہیں سر آپ کس عام آدمی کی بات کر رہے ہیں؟ اس وقت کراچی کی سڑکوں پہ ایک عام آدمی جوتے کھا رہا ہے. کہاں ہے حکومت, کہاں ہے حکومتی مشینری, کہاں ہے ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز؟ عام آدمی حکومت کی وجہ سے تو جوتے نہیں کھا رہا. تو سر حکومت ہے کہاں, میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. نہیں کھا رہا, وہ سکوٹر پوچھ رہی ہے کہ میں نے کون سی توہین رسالت کی, وہ گاڑی پوچھ رہی ہے میں نے کون سی توہین رسالت کی, وہ کیلے والا. نہیں تو خان صاحب, میں خان صاحب کی بات کر رہا ہوں. اس وقت خان صاحب کو ملک میں ہونا چاہیے تھا نا. آپ کون سی, میں سر آپ سے یہ پوچھنے کی کوشش کر رہا ہوں, اس وقت خان صاحب اگر ہمارے ملک میں ہوتے روٹین کے تو معاملات آسانی سے نہیں نمٹ جاتے. روٹین کے دورے پر ہیں, اگر آپ نہیں جاتے تو بھی آپ تنقید کرتے. وہ اپنے روٹین کے دورے پر ہیں, اس کی پوری ٹیم یہاں موجود ہے, لہذا اس کی کوئی پریشانی نہیں ہے. 3-4 دن بعد خان صاحب پاکستان میں ہی ہوں گے انشاءاللہ تعالی اور بہتر حالات کے ساتھ ہوں گے. نہیں, آپ کو لگتا ہے یہ خان صاحب 3-4 دن کے بعد جب آئیں گے تو اس وقت تک آپ کے وزراء اس لائق ہیں کہ مطلب یہ معاملات کو نکال لیں گے؟ بالکل نکال لیا, معاملہ تو صحیح ہوگا انشاءاللہ. کل سے روٹین میں آ جائیں گی سب چیزیں. اچھا چلیں, آپ کا یہ کانفیڈنس کل تک ہم دیکھ لیں گے. ویسے کل بھی وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان صاحب نے ہمیں رات میں یہ بتایا تھا کہ رات تک دھرنا کال آف ہو جائے گا. یہ انشاءاللہ دیکھ لیجئے گا, ابھی آپ ہی نے چلایا, آپ ہی کے چینل میں نے دیکھا ہے, میں نے اپنے چینل میں نہیں دیکھا. میں آپ ہی کے اسٹوڈیو میں بیٹھا تھا, اس میں لکھا ہوا ہے کہ معاہدہ طے پا گیا ہے اور سب سارے معاملات صحیح ہو گئے ہیں, کامیاب ہو گئے مذاکرات. چلیں, اللہ کا شکر ہے پاکستان ایک نئی تبدیلی کی جانب, ایک نئے سفر کی جانب گامزن ہے, جس کے بعد اب دکھ کا کوئی سایہ ہمارے سروں پر نہیں منڈلائے گا. آفتاب جہانگیر صاحب, سر آپ کی شو میں آمد کا انتہائی. آپ بھی دعا گو رہے ہیں. ہاں سر, بس دعا ہی کرتے رہیں, بس دوا تو ہمارے بس میں نہیں ہے. ناظرین, اسی کے ساتھ وقت ہوا ہے پروگرام میں ایک مختصر سے کمرشل بریک کا. بریک سے واپس ایک نئے مہمان ہیں, ان کا صبر آزماؤں گا, ہمارے ساتھ رہیے.
ویلکم بیک ناظرین. سیکنڈ سیگمنٹ سے بالکل برخلاف تھرڈ سیگمنٹ ہم بڑے خوشگوار انداز میں، قطعی خوشگوار انداز میں کریں گے. یہاں میرے ساتھ موجود ہیں خونزادہ چٹان صاحب، تعلق ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے. سر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، کیسے ہیں آپ؟ مہربانی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اچھا سر، یہ مجھے بتائیے گا، آصف علی زرداری صاحب نے پہلے تو ایک زبردست قسم کی دھواں دھار تقریر کر کے اپوزیشن جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پہ یکجا ہونے کی دعوت دی. اس کے بعد پھر جب معاملات آگے پیچھے ہو گئے تو اس کے بعد آصف علی زرداری صاحب نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر کے حکومت کو مفاہمت کی پیشکش کر ڈالی. راویان روایت کا یہ کہنا ہے چونکہ اے پی سی کا معاملہ فلاپ ہو گیا تھا اور دوسری طرف اعتماد سازی کا یہ عالم تھا کہ شہباز شریف صاحب نے اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے جو جملہ کہا وہ تاریخی نوعیت کا تھا. انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کو ملک تباہ نہیں کرنے دیں گے، حالانکہ پیپلز پارٹی تو حکومت میں نہیں ہے. تو یہ سب دیکھ کر کے آصف علی زرداری صاحب نے، جو کہ سب پہ بھاری ہیں، انہوں نے ہوشیاری پکڑی اور انہوں نے کہا کہ بہتر ہے کہ جے اور ویرو والی دوستی کا جو ہے نا کانسیپٹ وہ سامنے لایا جائے. آپ کے خیال میں یہ دوستی ہو پائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے بات تو یہ کہ اے پی ایس سی ناکام نہیں ہوئی ہے اور اس پہ کام شروع ہوا ہے کہ پہلے پارلیمانی شہباز شریف صاحب پارلیمانی سربراہان کے اجلاس بلائیں گے، اس میں ٹی یو آرز طے ہوں گے، اس میں مسائل کا حل ہوگا اور پھر اے پی ایس سی کو بلایا جائے گا. اور اگر کسی کا یہ توقع ہے کہ ایک دم اے پی ایس سی ہو جائے گا تو جس طرح کے ہمارے مطلب ہے کہ ہم تو مختلف پارٹیاں ہیں، ہم تو ایشوز پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ہر ایک اپنا موقع پہ، تو اتنا جلدی نہیں ہو سکتا ہے. تھوڑا سا ٹائم اس پہ لگے گا لیکن ہوگا ضرور. دوسری بات، جب زرداری صاحب کی بات ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے موقف میں کوئی یو ٹرن نہیں آیا ہے. ہم جمہوری روایات کے امین ہے. ہمارا پچھلا نواز شریف صاحب کی حکومت کے ساتھ بھی دیکھ لے تو ہم نے وہاں پہ دو کام کیا. ہم نے نواز شریف صاحب سے کہا کہ آپ نے یہ مینڈیٹ لیا نہیں ہے، آپ کو یہ مینڈیٹ دلوایا گیا ہے، لیکن پھر بھی ہم چاہتے ہیں کہ جمہوریت کا تسلسل چلے، کیونکہ ہم نے ٹیکنوکریٹس کو آزمایا، ہم نے ڈکٹیٹروں کو آزمایا. جمہوریت کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. اور ہم نے حکومت کا ساتھ بھی دیا، حکومت کا عوام کے لیے، ملک کے لیے، سسٹم کے لیے، اور ہم نے اپوزیشن کو بھی متحد رکھا، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب اپوزیشن متحد ہو تو وہ حکومت سے کام لے سکتے ہیں، وہ حکومت کا قبلہ درست کر سکتے ہیں. اور اس ٹائم پہ پی ٹی آئی والے ہمیں تانے دیتے تھے کہ آپ لوگوں کا مسلم لیگ کے ساتھ مکا ہے. ہم کہتے تھے کہ بھائی ان کے ساتھ ہمارا مکا نہیں ہے، ہمارا مکا ہے سسٹم کے ساتھ، ہمارا مکا ہے جمہوریت کے ساتھ. اگر آپ لوگ بھی آ گئے اقتدار میں، جو کہ لائے گئے، ہم تو سمجھتے تھے یہ آ جائیں گے، ہمیں تو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کو لایا جائے گا. تو سر آپ دیکھیے زمینی حقائق سے یعنی ہاتھ ملا لینا، اس کے سامنے سرنڈر کر دینا بہتر ہوتا ہے. اب آپ مان لیجئے کہ وہ آ گئے، کیوں آپ بھی پی ٹی آئی کی طرح لڑ رہے ہیں کہ وہ حکومت میں نہیں ہے. اچھا اب اگلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ زرداری صاحب نے ساتھ ہی ساتھ دوستی کی پیشکش کے ساتھ ساتھ حکومت کو ایک کھلا چیلنج بھی دے دیا. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں نے ڈالے فالودے والے کے اکاؤنٹ میں پیسے، آپ ثابت کریں. اب یہ مجھے بتائیے کہ سب سے پہلے جس وقت یہ اکاؤنٹس وغیرہ کی بات ہو رہی تھی اور فالودہ اور رکشہ اور دھوبی اور پتہ نہیں کون کون یعنی اس طرح کی باتیں ہو رہی تھیں، زبان زدام تھا یہ سب کچھ. اس وقت سعید غنی صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ مجھے یاد ہے، آن ریکارڈ ہے، کہ انہوں نے کہا تھا کہ لوگ بلا وجہ ہم پر شک کر رہے ہیں. حالانکہ اس وقت کوئی آفیشلی اس طرح کی بات کسی نے کہیں نہیں کی تھی، لیکن انہوں نے زبردستی یہ پھندا اپنے گلے میں ڈالا. آج پھر یہاں پہ آصف علی زرداری صاحب نے یہ کہہ دیا کہ چلو فالودے والا میرا ہی تھا. اب آپ کے خیال میں کیا یہ شک لوگوں کے دماغوں میں جڑ نہیں پکڑے گا؟ اگر تو اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی تو اس کو ایکسیپٹ کرنے کی زبردستی یہ گھنٹی بجانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے بعد پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں گرفتار ہو کر پنجاب میں مزید مقبول ہونا چاہوں گا. مزید لفظ کچھ زیادہ نہیں ہے. پنجاب میں تو مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ پیپلز پارٹی صرف بلاول ہاؤس تک محدود ہو کے رہ گئی ہے. دیکھیے جی، پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ سوشل میڈیا دیکھتے ہیں اور آپ ان لوگوں کے ٹاک شو سنتے ہیں تو وہ یہی تاثر دے رہے ہیں
کہ چاہے پالودی کے اکاؤنٹ سے پیسے نکلتے ہیں، چاہے کہاں سے بھی پیسے نکلتے ہیں، یہ ساری زرداری صاحب ڈالتے ہیں. اور اس طرح کے الزامات ہم پہ پہلے بار نہیں لگ رہے. اگر آپ کو یاد ہے تو ایک کینٹینر دکھاتے تھے ٹی وی پہ، اور وہ کینٹینر بھرا ہوا تھا، اور اس کو ہمارے ایک منسٹر کے ساتھ کرتے تھے کہ یہ اس منسٹر کے پیسے تھے، اور لانچ میں دبئی بیچتے تھے اور پکڑا گیا. اب وہ نہ کینٹینر ہے نہ وہ ڈالر کبھی کسی نے عدالت میں پیش کیا. یہ بھی پروپیگنڈا ہوا کہ اس کے گھر پہ چھاپا پڑا اور پتہ نہیں کتنے من سونا اس کے گھر سے برآمد ہو گیا. ہمارے ایک منسٹر کے بارے میں کہہ رہے تھے. زرداری صاحب پہ خود ایسے ایسے کیسز بنائے تھے کہ کسی کے پاؤں کے ساتھ بم باندھ کے بینک میں بھیجا ہے اور بینک لوٹا ہے. یہ اصل میں کافی عرصہ ہمارے خلاف یہ ساری چیزیں. پچھلی حکومت میں آپ کو یاد ہوگا ڈاکٹر عاصم پکڑا گیا، زرداری صاحب کے سر کے اوپر تلوار لٹک رہی ہیں اور دائرہ تنگ ہو رہا ہے، اور آیان علی پکڑی گئی اور زرداری صاحب کے سر کے اوپر تلوار، اور ہم نے ویڈیو بنا دیا، اور پتہ نہیں وزیر بلوچ پکڑا گیا. اگر آپ نے کچھ کیا نہیں ہے تو کون کیا ثابت کرے گا؟ اچھا سر، ایسے ہی جنرل نالج کے لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں، اگر آپ مجھے بتانا چاہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ سوال گول بھی کیا جا سکتا ہے. عزیر بلوچ کا تعلق یا عزیر بلوچ کو کس کی سرپرستی حاصل تھی؟ یہ تو آپ عزیر بلوچ پکڑا گیا ہے، ان سے انویسٹیگیشن کرے اور ان سے پوچھے کہ کس کے ہے. لیکن ہمارے دور میں ہمارا جو انٹیریئر منسٹر تھا ذوالفقار مرزا، اس کے بارے میں جو ہمارے دور کا منسٹر تھا تو اس پہ یہ الزام لگایا جاتا تھا کہ اس کے سرپرستی ذوالفقار مرزا کرتے ہیں. جب ذوالفقار مرزا کو ہم نے فارغ کر دیا، پھر ذوالفقار مرزا کا کسی نے ابھی تک اس کے بعد نام ہی نہیں لیا کہ انہوں نے عزیر بلوچ کی کوئی سرپرستی کی ہے. تو مجھے تو نہیں پتا کہ اس کا سرپرست کون تھا، لیکن اگر کوئی پتہ کرنا چاہے تو وہ جیل میں ہے اور ان سے پوچھ سکتے ہیں، ان سے انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں، کڑی سے کڑی ملا سکتے ہیں، اور اس بندے کو قوم کے سامنے اور عدالتوں کے سامنے لا سکتے ہیں جنہوں نے عزیر بلوچ کا سرپرستی کی ہے. رائٹ سر، یہاں وزیر اعلیٰ سندھ جن کا میں بہت معترف بھی ہوں، پہلے تو یہ بتا دوں، ان کا ایک سٹیٹمنٹ میرے سامنے کہہ رہے ہیں کہ کراچی سرکولر ریلوے پر کام کر رہے ہیں، ونڈ کوریڈور سے 50,000 میگا واٹ بجلی پیدا کریں گے. سندھ ملک کو 70% ریونیو دیتا ہے، لیکن کراچی کے انفراسٹرکچر کو ترقی دینے کے لیے وفاقی حکومت نے تعاون نہیں کیا. سر، جہاں تک میری یادداشت کام کرتی ہے، کیونکہ ابھی میں عمر کے اس حصے میں نہیں پہنچا جہاں مجھے کچھ سوجھے نا، وفاق میں پیپلز پارٹی کی بھی ایک حکومت تھی، پھر آپ صوبے میں بھی موجود تھے، لیکن اس وقت آپ نے 50,000 تو کیا 50 میگا واٹ بھی بجلی نہیں بنائی. کس چیز کا انتظار کر رہے تھے؟ مطلب فال نکلنے کا جو اس وقت نہیں نکل پائی، یا جو اب نکل آئی؟ اس کے بعد سندھ جو ملک کو 70% ریونیو دیتا ہے، اس حقیقت کا انکشاف وزیر اعلیٰ سندھ پر یا پیپلز پارٹی کی قیادت پر آج ہوا، جبکہ آتے گلے پڑنے جا رہی ہیں، یا واللہ عالم؟ دیکھیے، جب پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت بنا تو آپ کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو بہت بڑے بڑے چیلنجوں کا سامنا تھا. سوات سے آپ کا پاکستان کا جھنڈا اتارا گیا تھا. آج تو عمران نیازی صاحب رو رہے ہیں نا کہ حالات خراب ہے، لیکن اس ٹائم کے حالات آپ ذہن میں یاد رکھیں. ٹرائبل ایریا سے ریٹ آف دی گورنمنٹ ختم ہو چکا تھا، بلوچستان میں ترانہ بجانا بند ہو گیا تھا، 19 سال سے NFC ایوارڈ نہیں ہوا تھا، آئین معطل تھا، اس میں توڑ پھوڑ کیا گیا تھا، سارے اختیارات پریزیڈنسی میں تھے، پارلیمان کے پاس اختیارات نہیں تھے. مولانا فضل الرحمان صاحب اسمبلی میں اٹھ کے اور انہوں نے کہہ دیا کہ یہ عسکریت پسند مرگلہ کے پہاڑوں تک پہنچے ہے اور اسلام آباد عسکریت پسندوں کے نرغے میں ہے. عسکریت پسندوں نے پختونخوا گورنمنٹ کو تھریٹ دیا تھا کہ اتنی دنوں میں پشاور خالی کر دے اور حکومت ہم کو سرنڈر کر دے. تو وہاں پہ ایسے حالات تھے، پھر بھی بجلی لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کے ہم نے بہت مخلصانہ کوشش کیا تھا. لیکن وہاں پہ جو عدالت میں ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم کسی SHO کا بھی ٹرانسفر کرتے تو وہاں سے سوموٹو آ جاتا. تو ہمارے بہت سارے منصوبے ایسے تھے کہ عدالتوں سے کی وجہ سے وہ تاخیر کی شکار ہو گئی. پھر بھی جو آپ جو ڈیمز بن رہے ہیں، اس کے لیے زمین ہم نے خریدی، جو باشا ڈیم ہے، ہم نے منڈا ڈیم پہ. تو سر اس میں تھوڑا پانی وانی میں ڈلوا دیتے، جان چھوٹ جاتی، مطلب ڈیم آج بنانا پڑ رہا ہے. اس وقت اگر آپ لوگ یہ کار خیر انجام دے ہی سکتے ہیں آدھا، کہ آپ نے زمین دے دی، چلیں آپ لوگوں کی عظمت کو سلام، لیکن جو پانی وانی میں ڈال دیتے.
دیکھیں جی ڈیم ایسے نہیں بنتے ہیں نا کہ آپ اس کو سال میں مکمل کر سکتے ہیں. جو اس کا سب سے سخت مرحلہ تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں کو راضی کرنا کہ وہ اپنی زمینیں چھوڑ کے اپنے گاؤں کو چھوڑ کے جو ڈیم کے احاطے میں آ رہے تھے وہ وہاں سے نقل مکانی کرے اور زمین ڈیم کو دے دے اور اس کے ساتھ معاوضے کا تعین کرنا. یہ ایک مرحلہ تھا, لمبا مرحلہ تھا. لیکن جب پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت ختم ہو رہا تھا تو اس ڈیم کے لیے ہم نے زمین خریدا تھا, لوگوں کو راضی کیا تھا اور بہت سارا کام اس میں ہو گیا تھا. سر مجھے میں قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں, قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں. ایک سوال مجھے یاد آ گیا, میں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ وقت دھوکہ دے جائے. سر آصف علی زرداری صاحب نے کچھ دنوں پہلے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے شکوہ کیا پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سے کہ میں اگر کسی دوست کو فصل کا پوچھنے کے لیے بھی فون کرتا ہوں تو اس کو اٹھا لیا جاتا ہے. شکوہ مجھ سے ہے, پرابلم مجھ سے, اور خمیازہ میرے دوست بھگت رہے ہیں. یہ ڈائریکٹ ایک انٹیمیشن تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت سے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو پرسنل کوئی گرج ہے. اس کے بعد جب معاملات, کیونکہ آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے ان لوگوں کا کوئی نہ سافٹ ہوا, یعنی ٹون ڈاؤن کی انہوں نے اپنی, نہ کوئی ایسے معاملات دیکھے گئے. اس کے بعد آصف علی زرداری صاحب اچانک اسمبلی میں آ کر کے اور ایک فراغ دلانہ پیشکش فرماتے ہیں. آپ کے خیال میں یہ ان کی بے بسی کا اظہار نہیں تھا خدا نخواستہ کہ فائنلی سرنڈر کر دیا انہوں نے, ان کا یار اب لڑ تو سکتے نہیں تو چلو جوائن کر لیں؟ دیکھیے جی میں آپ کو بتاؤں, اگر اس ملک میں کوئی لڑے ہے ڈکٹیٹروں سے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی لڑے ہے. ضیاء الحق کا تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, مشرف کا تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, یہ باقی سارے تو ڈکٹیٹروں کے ساتھ تھے, لڑا تو کوئی نہیں ہے. لیکن زرداری صاحب ایک مدبر سیاستدان ہے, سابق صدر ہے, اور انہوں نے ایک جو سپیچ کیا میں تو اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یہ اور بات ہے, ہم جمہوریت کے ہماری آپ منشور اٹھا کے دیکھیں, اس میں لکھا ہے اسلام ہمارا دین ہے تو جمہوریت ہماری سیاست ہے. ہم جمہوری رویوں کے پاسدار ہیں, ہمارا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے. ہم سیاست کرتے ہیں اس ملک میں عوام کے لیے, اس پاکستان کے لیے. ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بھی حکومت ہو وہ عوام کو کوئی ڈیلیور کرے. ہم یہ ضروری نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ اقتدار میں ہو, لیکن یہ ملک ایسا ہے. آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا نا کہ پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کے حالات بہت خراب ہو چکے ہیں. کیوں خراب ہو چکے ہیں؟ اس لیے خراب ہو چکے ہیں کہ دو راستے تھے. یا تو ہم نواز شریف کے لیے ہم سلطان راہی بنتی, اس کو گالیاں دیتی, اس کا مخالفت کرتے. اگر ہم مخالفت کرتے تو حکومت اپنا 5 سال پورا نہیں کر سکتے تھے. اگر ہم مخالفت نہیں کرتے, ہم اس کے ساتھ تعاون کرتے, ہم چاہتے کہ 5 سال پورا کرے تو ہمارے ووٹ بینک کو نقصان پہنچتا. ہم نے اپنا ووٹ بینک تباہ کر دیا, لیکن ہم نے جمہوریت کا تسلسل کو جاری رکھا. وہاں پہ نواز شریف کا سیاست ہے اور انٹی نواز شریف سیاست ہے. ہمیں پتہ تھا کہ ہم حکومت کے ساتھ تعاون کرے گی تو پنجاب میں اس میں ہمارے ووٹ بینک پہ اثر پڑے گا, اور پڑ بھی گیا. تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمیشہ ہم اقتدار میں ہوں. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ہمیشہ جمہوریت رہے, کیونکہ اس ملک کا نجات جمہوریت میں ہے. ہم کمزور سے کمزور جمہوریت اس ملک کو کچھ ڈیلیور کر سکتے ہیں, اور مضبوط سے مضبوط ڈکٹیٹرشپ نے اس ملک کو تباہی کے سوا, بم کے سوا, دھماکوں کے سوا, دہشت گردی کے سوا کچھ نہیں دیا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ چاہے یہ حکومت مینڈیٹ نہیں لیا ہے, مینڈیٹ اس کو دیا گیا بھی ہے, لیکن یہ بھی ڈکٹیٹر اور ٹیکنوکریٹ کے حکومت سے بہتر ہیں. اگر یہ ملک کے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ تعاون کریں. یہ عمران خان کے ساتھ تعاون نہیں ہے, یہ ہمارا نواز شریف کے ساتھ تعاون نہیں تھا, یہ ریاست کے ساتھ تعاون ہے. یہ اس ریاست کے عوام کے ساتھ ہم تعاون کر رہے ہیں. اب سر آپ اتنا زور دے رہے ہیں اور آپ اتنی دور سے چل کے اسٹوڈیو تک پہنچے تو آپ کی بات کو رد تو نہیں کر سکتا, اتنی مجال تو میری نہیں ہے. آپ نے جو کہا سر تسلیم خم, آپ کی آمد کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیت کے باوجود اور میرے سابقہ ٹریک ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے بھی میرے اس شو کو عزت بخشی, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. آپ کی آمد کا انتہائی شکریہ. ناظرین, یہ تھے اخون زادہ صاحب, جمہوریت کے فیوز و برکات پر تفصیل سے روشنی ڈال رہے تھے. امید ہے آپ نے بھی کچھ سبق لیا ہوگا, میں بھی کچھ سیکھنے تو لگا ہوں, لیکن وقت جو ہے وہ اب ختم ہو چکا ہے. نور العارفین صدیقی اور آمنے سامنے کی ٹیم کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.